बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामाबाद से प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ आपका मेज़बान रज़ा सैयद हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। नाज़रीन, बहुत सी खबरें हैं कोविड के हवाले से, मुसलसल हम बात करते आ रहे हैं आपसे, और जिस तरह से कोविड की सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है, ऐसे ऐसे लोगों में तशवीश भी बढ़ती जा रही है और मीडिया की ज़िम्मेदारी इस हवाले से बढ़ती जा रही है कि हम आपको अवेयरनेस देते रहें। लेकिन आज पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स के ऊपर रिपोर्ट होने वाली जो आम तरीन ख़बरें रहीं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली जस्टिस फ़ाइज़ ईसा से मुताल्लिक़ समाअत थी, जिसके अंदर वकला पेश हुए, जजेस और वकला के दरमियान मुकालमे होते रहे। उन मुकालमों को मीडिया रिपोर्ट करता रहा कमेंट्स की शक्ल में, और बाज़ जगहों पर उसमें संजीदा अंदाज से रिपोर्टिंग हुई, बाज़ जगहों पे थोड़ा सा मामले को थोड़ा मखसूस रंग देकर कुछ मज़ाहिया, कुछ सार्कास्टिक, कुछ तंज़िया अंदाज में रिपोर्ट किया गया। पाकिस्तान के अवाम ये जानना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान में कानून सबके लिए एक जैसा नहीं है? क्या तमाम लोग काबिल एहतसाब नहीं हैं? और अगर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ तबक़ात ऐसे हैं कि जिनका एहतसाब किया जाने की पाकिस्तान की तारीख़ में नज़ीर नहीं मिलती, तो क्या अब अगर उनका एहतसाब हो रहा है या सवालात पूछे जा रहे हैं उनके पस मंज़र के हवाले से, तो आखिर क्या वजह है कि एक तबका मीडिया का इस हवाले से ऐसे तासुर पेश कर रहा है कि जैसे कोई आसमान गिरने जा रहा है या आसमान गिर चुका है? उस्मान सईद बसरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि ख़ुद एक वकील हैं, एडवोकेट हैं। उस्मान सईद बसरा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी बसरा साहब, ये जो रिपोर्टिंग आज पूरे दिन रही है मोहतरम जनाब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा से मुताल्लिक़ रेफरेंस की समाअत और उसके कमेंट्स के ऊपर, उसमें जो मीडिया का एक सेगमेंट जो तासुर दे रहा है कि ये कुछ अनहोनी हो रही है, क्या रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर नहीं है? क्या पाकिस्तान में अगर किसी मोअज़्ज़ज़ जज के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जो कि अप्रोप्रिएट फोरम है, वहाँ पर अगर कोई प्रोसीडिंग हो रही है, तो क्या ये कुछ अनहोना हो रहा है? देखिए रज़ा भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं जी उस्मान सईद बसरा साहब के साथ मवासलाती राब्ते में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है। जैसे ही मेरा उनके साथ राब्ता होता है, ये सवाल मैं उनके सामने रखूंगा। मेरे साथ इस वक्त पैनल में मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नौजवान रहनुमा राना एहसन साहब, जबकि ज्ञान चंद सेनेटर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रोग्राम के अगले हिस्से में कुछ और मेहमान भी मुतवक्का हैं हमारे प्रोग्राम में। मैं राना साहब आपकी तरफ आता हूँ। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने शो पे इनवाइट करने के लिए। राना साहब, यही सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि एक जो भी सरकमस्टांसेस थे, सदर मुमलिकत की जानिब से एक रेफरेंस चला गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अच्छा जनाब, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम ही यही है कि अगर कोई सदारती रेफरेंस जाए तो उसको जायज़ा लिया जाए उसका। हम लोग बहैसियत कौम, बालातर होकर बात कीजिएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, हम लोग बहैसियत कौम क्या रूल ऑफ लॉ के को इम्प्लीमेंट होता हुआ देखते हुए क्या कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं या यकीन करने को तैयार नहीं होते कि पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर तौर पर इम्प्लीमेंटेबल है? देखें, ये परसेप्शन की बात है। क्या परसेप्शंस हैं आजकल हमारी जुडिशरी के ऊपर? क्या परसेप्शन है हमारे जो कह लें कि नैब जिस तरह एक अदारा है अकाउंटेबिलिटी का, कि वो अक्रॉस द बोर्ड की जा रही है? क्या चेक एंड बैलेंस अक्रॉस द बोर्ड है? सब लोग एक ही पैराए में नापे तोले जाते हैं, या कोई एजेंडा? अच्छा राना साहब एक लम्हे के लिए मैं कता कलामी की माजरत चाहूँगा। जी बसरा साहब से रब्ता मेरा बहाल हो गया। बसरा साहब, आपकी आवाज़ दरमियान में आना बंद हो गई थी, आप जारी रखिए। आप जवाब दे रहे थे इस सारी सूरत हाल के ऊपर के जो आज हमें मीडिया पर देखने को मिल रही है। देखिए रज़ा भाई, उम्मीद है कि मेरी अभी आवाज़ आपको बेहतरीन आ रही है आपकी आवाज़। रज़ा भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूं कि हम मुसलमान हैं और हमारी जितनी भी बाउंड्रीज हैं वो हमें इस्लाम ने हमारा तयन कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान ने हमें बता दिया हमारी बाउंड्रीज क्या हैं। हाँ। इंसाफ के बगैर मुआशरे पिनप नहीं सकते, ये अल्लाह का कानून है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको यूं एंडोर्स किया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं उसका भी हाथ काट दूं। बेशक ये नजीर है इस्लाम के अंदर
پھر خلفائے راشدین سے کہا کہ آپ کی یہ آپ دراز کر دیں، خلیفہ وقت سے کہا کہ آپ دراز کر دیں، آپ کے کپڑے کس طرح ایک چادر میں بنے، انہوں نے بھی جواب دیا نو ون از اباؤٹ دا لا ان اسلام. اسلامک جورسپروڈنس کا بیسک اسلام کے نظام عدل کا، اور یاد رکھیے اسلام انصاف کا مذہب ہے. دنیا میں جو انصاف ہے وہ اسلام سے پھوٹتا ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ نو ون از ابو دا لا، صحیح قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں تو پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. آپ کی بیٹی نہیں ہے، اگر حضرت عمر نہیں ہے، تو میں اور آپ یا کوئی زید یا بکر کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ملکوں کے اندر، قوموں کے اندر، کمیونٹیز کے اندر، انسانوں کے اندر جو چیز ان کو ممتاز کرتی ہے دنیا کے اندر، وہ قانون کی حکمرانی ہے بلا تفریق. اس لیے کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور کسی انسان کو رتبے یا سٹیٹس کی وجہ سے کوئی امیونٹی حاصل نہیں ہے. اس لیے میری گزارش یہ ہے، اب میڈیا کے اوپر میں معذرت سے کہوں گا، بیٹھنے والے لوگ اپنے آپ کو تو ارسطوٹل کے بھی استاد سمجھتے ہیں، ہم تو کیا، ہماری اوقات کیا. لیکن میں ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیے آپ کے گرج ہو سکتے ہیں حکومت کے ساتھ، آپ کے چینل کا یا آپ کے کسی گروپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے کے ساتھ، لیکن خدا را پاکستان اور اسلام کی بات کو گڑبڑ نہ کریں. اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو ہے وہ چیزوں کو ملائن نہ کریں، سٹین نہ کریں، ان کو داغدار نہ کریں. ہمیں یہ کہا گیا ہے، اور ہم مسلمان ہیں الحمدللہ جو کہ ہم ہیں، اور ہم ایک اسلامی ملک کے باشندے ہیں. تو یہاں پہ بیسک یہ ہے اسلامک جورسپروڈنسی کہ کوئی انسان جو ہے اس کو قانون کے اوپر برتری حاصل نہیں ہے، کوئی امیونٹی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اعتصاب یا سوال یہ ہر ایک شخصیت کے متعلق ہو سکتا ہے، اور ہر شخصیت کو، اور پھر بالخصوص ان شخصیات کو جو ایک نظام کے اوپر بیٹھے ہیں، جو خود انصاف دینے کے نظام پہ بیٹھے ہیں، جو خود حکومت کرنے کے نظام میں شامل ہیں، ان کو سب سے پہلے سوال اٹھنے سے پہلے ہی چیزوں کو کلیئر کرنا چاہیے. اور جب سوال اٹھ پڑے تو فوری طور پہ ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ فوری طور پہ ابہام پیدا ہونے سے پہلے، چیزیں جب گرے ایریا میں آئے اس سے پہلے بلیک اینڈ وائٹ میں رکھ کے چیزوں کو کلیئر کرنا چاہیے، اور بات کو گھمانا نہیں چاہیے. اور اس کے اوپر آ کے مختلف میڈیا چینلز کے اوپر یا کسی کے تھرو یا بیک ڈور چینل سے لابنگ نہیں کرنی چاہیے. ہم نے الٹیمیٹلی اللہ کو جواب دینا ہے، نہ کسی سیاسی پارٹی کو دینا ہے، نہ کسی چینل مالک کو دینا ہے، نہ کسی اپنے انٹرسٹ گروپ کو دینا ہے. اس لیے جو نظام ہے، جو حکم ہے اللہ کا، وہ انصاف کا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ انصاف ہی تقوی کے قریب ہے، اور تقوی ہی اللہ کو پسند ہے. تو میری تو اس میں یہی گزارش ہے. صحیح ہے. اچھا، رانا صاحب سے میں جاؤں گا واپس. رانا حسن افضل صاحب، آپ کا موقف آ رہا تھا اس حوالے سے، آپ نے عثمان سعید بصرہ صاحب کی گفتگو سن لی ہے. اب آپ بات پر اگر مکمل کرنا چاہیں تو کیجئے پلیز. دیکھیں، بصرہ صاحب نے جنیرک باتیں کی، میں ان کی ساری باتوں سے ایگری کرتا ہوں، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی. لیکن میں پرسیپشنز کی بات کر رہا تھا کہ اس ملک کی پرسیپشنز کیا ہیں جوڈیشری کے بارے میں یا اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں. تو ہم دیکھتے ہیں اس ملک کی ایک تاریخ ہے جہاں ڈکٹیٹرشپس بھی آئیں، اور پھر جوڈیشری کو پامال کیا گیا، اور پی سی او کے تحت ججز نے جو ہے وہ حلف بھی اٹھائے، اور پھر فیصلے بھی اس طرح کے کیے گئے جو کہ اپنے مفادات کے لیے ہوں یا اپنے ایجنڈا کے اوپر ہوں، ڈیموکریٹک نہیں. تو یہ سارے معاملات بھی پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہیں. آج اگر آپ نے جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ شوگر سکینڈل جو ہے اس پہ خاموشی ہے، بی آر ٹی سکینڈل کے اوپر خاموشی ہے، میڈیسن سکینڈل کے اوپر خاموشی ہے، معلوم جبا کیس کے اوپر خاموشی ہے، اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہے. لیکن جو توپوں کا رخ ہے وہ ایک ہی طرف ہے، اور وہی ڈائریکشن یہ ہے، کوشش یہ ہے کہ اپوزیشن کو جو ہے وہ چپ کرا دیا جائے اور بند کرا دیا جائے. تو یہاں جب اس طرح کے معاملات ہو جائیں، اور اسی طرح آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ فائز عیسیٰ صاحب کا بھی کچھ معاملات اسی طرح کے ہیں کہ کہیں وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ نظر آئے یا زیادہ جو ہے وہ میرٹ کے اوپر نظر آئے تو وہ زد میں آ گئے. تو یہاں دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اکراس دا بورڈ ہو، چیک اینڈ بیلنس اکراس دا بورڈ ہو. رانا صاحب قطع کلامی کی معذرت، اس میں نقطہ یہ ہے کہ رانا صاحب نقطہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ صدر مملکت
جو کہ کمپیٹنٹ فورم ہیں ان کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھا گیا اور اس میں ان کے دفتر کی جو فائنڈنگز ہیں یا ان کے دفتر کی جو ریکمنڈیشنز ہیں اس کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل نے سارے معاملے کو ٹیک اپ کر لیا. رپورٹ ہو رہا ہے, مجھے نہیں معلوم اور میں خود میڈیا سے متعلق ہوں, لیکن اس طرح کی باتیں بھی رپورٹ ہو رہی ہیں کہ جی صدر مملکت کا پیشہ کیا ہے, پیچھے سے وہ کیا کرتے تھے, وہ ڈینٹسٹ تھے. تو اگر صدر مملکت نے ایک ریفرنس بھیجا ہے تو اس پر یہ سوال پوچھا جا رہا ہے ان سے کہ وہ پیچھے کیا ڈینٹسٹ تھے, تو کیا ڈینٹسٹ پاکستان کا صدر نہیں بن سکتا؟ بڑی باتیں ہیں, بڑے سوالات ہیں, بڑی کنٹروورسیز ہیں اس میں. کبھی کبھار میڈیا بھی جو ہے وہ اوور ڈو کر دیتا ہے. ہر جو ہے شعبے کا انسان صدر بھی بن سکتا ہے اور پرائم منسٹر بھی بن سکتا ہے, اس میں تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایشو نہیں ہے. یہاں یہ بالکل اٹ از گوئنگ ایز پر جو لا ہے اس کے مطابق جو ہے یہ ساری تحقیقات اور یہ سارا جو ہے وہ چل رہا ہے. تو میں وقت جو ہے رانا صاحب, میرے ساتھ گیان چند صاحب موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر بھی ہیں. گیان چند صاحب, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ دیکھیں, میں تو بدرا صاحب جو کہہ رہے تھے اور اچھا لیکچر دیا انہوں نے اسلام کے سلسلے میں کہ انصاف کا وہاں پہ کیا معیار ہے, اور اس کو اگر موجودہ گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کوئی ملا رہے تھے تو بہت افسوس ہے. کہیں پہ جب سے پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی ہے کہیں پہ کوئی میرٹس نظر آ رہی ہیں, ہمیں تو کہیں پہ نظر نہیں آ رہی ہیں. وہ جوڈیشری کی طرف ہو, وہ ہمارے میڈیا کی طرف ہو, ہماری اپوزیشن کی طرف ہو, یہ جب سے آئے ہیں تو تباہی ہی مچائی ہوئی ہے. جو یہ انصاف کی تقاضا کہتے تھے, وہ جو کہتے تھے کہ بھئی میں کرپشن جہاں پہ ہوگی اس کسی کو نہیں چھوڑوں گا, سب کرپٹ لوگ ان کے ساتھ تھے. ایک آدھ کوئی انکوائری ہوئی اور کمیشن کی رپورٹس آئی تو پھر نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے کہ 85 سے چینی کا کے ریفرنس میں کہہ رہا ہوں 85 سے ہوگا. مقصد ہے کہ کرنا کچھ نہیں ہے, صرف اور صرف یہ باتیں کرنی ہے, اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے سب کچھ کرنا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اگر ریفرنس کیا تھا تو کیا ضرورت ہے کہ ہمارے منسٹر استعفیٰ دے کر وہیں جا رہے ہیں؟ کیا باقی نااہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پہلے پلیڈ کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں؟ یہ تو ایک عجیب قسم کی صورتحال بنانے جا رہے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے. اچھا گیان چند صاحب قطع کلامی کی معذرت, اس میں یہ منسٹر صاحب نے جو استعفیٰ دیا پیروی کرنے کے لیے, اس معاملے پر کیا مطلب آبجیکشن کیا بنتا ہے آپ کا, اگر تھوڑی سی اس کی وضاحت ہو جائے؟ دیکھیں, قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کب سے کیس بنا, کن حالات میں بنا ہے, اور اس کے پیچھے کہانی کیا آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. تو یہ منسٹر ٹھیک ہے استعفیٰ دے کے جاتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں, لیکن اگر یہ باقی پوری دنیا کو یہ سمجھتے ہیں, پہلے بھی آرمی چیف کا آ گیا تو یہ کہ لگے اتنے کمپیٹنٹ ہے تو کیوں اس کی. ٹھیک ہے گیان چند صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. جی وقفے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, اور گفتگو جاری ہے کووڈ کے حوالے سے. اہم ترین جو اس وقت ہمارے پاس اعداد و شمار موجود ہیں اس کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 4600 سے زائد نئے کیسز کووڈ کے پاکستان میں سامنے آ چکے ہیں, اور تقریباً 82 کے قریب افراد ان 24 گھنٹوں کے دوران جاں بحق بھی ہوئے ہیں کورونا کے باعث. جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 4600 کے اعداد و شمار ہیں یہ ٹیسٹ کیے جانے والے کل افراد کا 23% بنتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 1/4 افراد کے جن کا ٹیسٹ کیا گیا وہ کورونا پازیٹیو یا کووڈ کا شکار نظر آ رہے ہیں. ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ پاکستان کے پاس ٹیسٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ آبادی کے تناسب کے حساب سے وہ یقیناً یورپ یا امریکہ کے مقابلے کی قطعاً نہیں ہے. اس کا مطلب بالفاظ دیگر یہ ہے کہ عملی طور پر آن گراؤنڈ شاید
خدا نہ خواستہ ہمارے ملک میں اس وقت کورونا وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد خطرناک اور خوفناک حد تک زیادہ ہو چکی ہے۔ عثمان سعید بصرہ صاحب حکومت پنجاب کے ترجمان ہیں، اس قسم کی اطلاعات سننے کو مل رہی ہیں کہ شاید دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ اس کی تصدیق یا تردید کیجیے گا کہ کیا ایسے کچھ انڈر کنسیڈریشن ہے معاملہ، اور اگر ہے تو اس کی کیا آپٹکس ہوں گی اور اس کی کیا میکینکس ہوں گی؟ جناب عثمان سعید بصرہ صاحب۔ جی رضا بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کی جتنی گزارش کروں کہ ایس او پیز کے اوپر اب گورنمنٹ کی زیرو ٹالرنس ہے۔ آج پنجاب گورنمنٹ میں جو سردار عثمان بزدار صاحب کے ساتھ اور ہماری جو منسٹریل کمیٹی ہے کرونا کے اوپر سارا اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے، آج ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی، فیصلہ کیا گیا اور اس فیصلے کے فوری بعد ضلعی انتظامیہ نے آدھے گھنٹے کے اندر پورے پنجاب کے دیکھا لاہور میں آپ کا ہال روڈ، اس کے اندر 30 سے زیادہ بڑی دکانیں اور مالز کو سیل کر دیا گیا۔ گجرانوالہ کے اندر ڈی سی او گجرانوالہ اور ہمارے جو اسسٹنٹ کمشنر انہوں نے شہر کی بڑی علاقے کو جا کے سیل کیا۔ تو یہ تو ابھی آنورڈ ہم نے بڑے جتنے بھی شہر ہیں ہمارے لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، راولپنڈی، یہاں پہ کیونکہ کورونا کی شرح بھی زیادہ ہے تو اب زیرو ٹالرنس ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے، اور بڑے سختی سے کہہ دیا گیا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کل یا پرسوں تک ایک نوٹیفیکیشن یہ بھی نظر آ جائے کہ ماسک نہ پہننے والے جو شہری ہیں ان کو جرمانہ بھی کیا جائے گا، کیونکہ دیکھیے جو ریاست ہے اس کی بنیادی ذمہ داری اپنے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ، درست۔ تو یہ لوگوں کی جان جو ہے وہ سب سے پہلے اس کو مقدم ہے، اور باقی ساری چیزیں اس کے بعد ہیں۔ ہمیں تھوڑی سی بھائی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی، یہ میں ضرور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اور ناظرین کی اس میں دلچسپی بھی ہے کہ کیا دوبارہ لاک ڈاؤن امپلیمنٹ ہونے کا امکان ہے؟ دیکھیے لاک ڈاؤن جو مکمل لاک ڈاؤن ہے وہ تو ابھی اس کا فیصلہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن ہاں یہ چیز پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم اور سردار عثمان بزدار پنجاب کے اندر ان کی ٹیم یہ سیریسلی ہم اس کے اوپر سوچ رہے ہیں کہ اب جیسے ہم نے پہلے اس کو کھولا اور کہا کہ آپ ایس او پیز کے اوپر عمل کریں، اب لوگوں نے ایس او پر عمل نہیں کیا تو ہم نے ان کو جرمانے کرنے شروع کر دیے، دکانیں اور مالز کو بند کرنا اور سیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن اگر لوگ اس کے اندر تعاون نہیں کریں گے، تاجر تنظیمیں انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھی، ٹیبل کے اوپر بات کی اور اشور کیا کہ ہر صورت ایس او پیز کے اوپر عمل ہوگا، اور پرائم منسٹر کی وہ جو ایک لاجک ہے اور جو ان کی وزڈم ہے کہ آپ اکانومی کو مکمل طور پہ بند نہ کریں کہ غریب اور دہاڑی دار لوگ اور جو لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں معیشت کے ساتھ ان کا بڑا برا حال ہوگا۔ لیکن اگر انتظامیہ کے ساتھ تعاون نہ کیا، حکومت کے ساتھ تعاون نہ کیا ہماری تاجر تنظیموں نے، تو دوبارہ خدشہ ہے کہ لاک ڈاؤن کر دیا جائے۔ اور اس کی آپ کو لیجٹمیٹ کے طور پہ میں نے بتایا کہ آج پنجاب کے اندر جو یہ ہمارے بڑے شہر ہیں ان کی بڑی مارکیٹ میں زبردست ایکشن کیا ہے ہماری ضلعی انتظامیہ نے اور تمام ڈی سی اوز نے، اور گجرانوالہ کے اندر تو میں خود موجود تھا، یقین مانے کے اندر وہ فیصلہ ہوا ہے اور ڈی سی صاحب جو ہے اپنی انتظامیہ کے ساتھ وہ مارکیٹوں میں موجود تھے، دیکھتے مارکیٹ میں ایس او پی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو بند کیا۔ ویری کلیئر، ایس او پیز کے اوپر آپ عمل درآمد نہیں کریں گے تو تاجر تنظیمیں اور جو تاجر ہیں ان کو ہم کاروبار کی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ کیوں؟ لوگوں کا جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے اور حکومت اس کا اولین پرائم منسٹر کی اس پہ ترجیح بھی ہے۔ اب میں چھوٹی سی رضا بھائی ہم نے اگر آپ رضا بھائی ایک منٹ اگر آپ جی ضرور مکمل کیجیے۔ دیکھیے آپ کے پروگرام میں جب بھی آتا ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ کے گیسٹ کے جو پینلسٹ ہیں بات کرنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ آج رانا صاحب مرحوم مغفور میرے ساتھ پروگرام کیا کرتے تھے، ان کے بیٹے بھی آج پروگرام میں شریک ہیں، گیان چند صاحب بھی ہیں۔ دیکھیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے جب بھی آپ ایسٹ بیونڈ دا مینز کے حوالے سے کچھ چیز کی بات کریں گے، منی ٹریل کا شائبہ بھی ان کو کسی کے جواب میں پڑے گا، تو یہ اس کے جواب میں دیکھیے نا، آپ نے سوال کیا کہ جو پروسیڈنگ چل رہی ہے میڈیا کی اس کے اوپر رپورٹنگ پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ہے۔ اب گیان چند صاحب نے سیدھا اس کو جوڑ دیا جی ہماری پی ٹی آئی کی حکومت کیا کر رہی ہے اور ہم پہ کیا ہے۔ میرے خیال میں ہمیں ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے جو اینکر صاحب جن کا پروگرام ہے اور جو جس پہ وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر مدلل طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ سوال گندم و جواب چنا ہو، کوئی پوچھے کہ دین رات کیا جواب کہیں عمران خان اور دس اینڈ دیٹ۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ سوال کو بھی سمجھیں۔ ٹھیک ہے بصرہ صاحب، میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف۔ رانا صاحب ایک لائن، رانا صاحب بڑے زبردست پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اگر یہ بھی آرتھوڈکس پولیٹیشین کی طرح ٹیلی ویژن پہ کریں گے تو پھر وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ افکار تازہ سے جہان تازہ کی نمود ہے، تو وہ پھر ڈاؤٹ مت ہے۔
اچھا، یعنی آپ نے کمپلیمنٹ بھی دیا رانا صاحب کو، وچ آئی ہائیلی اپریشیٹ. نوجوان رہنما ہیں پی ایم ایل این کے اور بڑی توقعات یقیناً ان کی جماعت کو ان سے وابستہ ہوں گی. رانا صاحب، ایک تصویر ہے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی جو آج تمام میڈیا پہ، اخبارات میں اور سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہوئی ہے. اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا شاید واپس آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے آرمی چیف، ان کے ساتھ موجود ہیں ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ اس تصویر میں نظر آ رہے ہیں، ان سب نے جناب ماسک لگایا ہوا ہے. سوائے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے کیا میسج جا رہا ہے اس کے اندر؟ میسج یہ جا رہا ہے کہ یو لیڈ بائی ایگزامپل، یو لیڈ بائی ایکشن. اور یہاں ایکشن جو ہیں وہ برعکس ہیں کہ وہ خود ماسک ہی پہنے ہوئے ہیں جبکہ چیف آف آرمی اسٹاف تک نے ماسک پہنا ہوا ہے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس کرونا کے پینڈیمک کے اندر ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ 3 چیزوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں میسively فیل ہوئی ہے. ایک اپنی اویئرنیس کیمپین کے اوپر، حکومت کے آپ کو کوئی زبردست قسم کے اشتہارات نہیں نظر آتے. دوسرا، عوام کا اعتماد جیتنے میں، کیونکہ جو کوارنٹینا کے جو انیشلی حالات نظر آئے اور جو وہاں بد نظمی کا جو ماحول تھا، وہاں لوگوں نے احتجاج بھی کیے، اس سے دیکھ کے لوگ گھبراتے ہیں کہ اگر ہمیں کرونا ہے تو ہم تب بھی گھر چھپ کے رہیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر گورنمنٹ کے پاس چلے جائیں تو ہم مارے جائیں گے. پھر رومرز چل رہے ہیں. رومرز کیا ہیں کہ حکومت کو پیسے ملتے ہیں اگر کرونا کی ڈیتھ ہو جائے، جو کہ غلط رومرز ہیں. لیکن حکومت ان عوام کا اعتماد جیتنے میں فیل ہوگی. اور تیسری چیز تھی ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن، جو کہ مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ جو بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی واقعی ایکشن شروع ہو جائے اور کوئی سختی ہو، کیونکہ ایس او پیز کی تو دھجیاں اڑا دی گئیں. اور دیکھیں یہ حکومت کی ریٹ ہوتی ہے جس کو انفورس حکومت نے کرنا ہوتا ہے. اگر حکومت صرف ٹیلی ویژن پہ بیان دے گی کہ یہ ایس او پیز آگے اور امید کرے گی کہ عوام اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ خود بخود ہی کر لے، تو وہ اس طرح چیزیں نہیں ہوتی. دوسرا، میں آپ کو ایک تھیوری صرف پیش کرنا چاہتا ہوں جلدی سے. دیکھیں اب دنیا کا ڈیٹا کرونا کا دنیا بھر سے آ گیا ہے. اب ہمیں پتا ہے کہ 2 سے 4% اور کچھ ملکوں میں 10% تک اموات ہیں. یعنی کہ کن لوگوں کی ڈیتھس ہوتی ہیں، کون لوگ کرونا کے بعد مر جاتے ہیں، یہ ڈیٹا آپ کے پاس بہت کلیئر کٹ ہے کہ جن کی امیونٹی جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو رہی ہو ان بیماریوں سے جس طرح شوگر ہے، ہارٹ کے ڈیزیز ہے. تو میرے خیال سے اب لاک ڈاؤن کو ایک نئی شکل دینی چاہیے ہے جس کے اندر آپ صرف ان لوگوں کو جن کو پرائر کنڈیشنز ہیں ان کو آپ ایک اویئرنیس کیمپین کے تحت ان کو بتائیں کہ یہ لوگ گھر میں بیٹھ کے ورک فرام ہوم کریں، اور جو باقی 90% پاپولیشن ہے اس کو آپ کام کرنے دیں. اور رانا صاحب، لیکن ان کے گھر کے جو بچے باہر جائیں گے یا نوجوان باہر جائیں گے تو وہ بھی تو لے کے آ سکتے ہیں نا گھر کے اندر. مطلب ایک 60 سال کا آدمی گھر ورک فرام ہوم کر رہا ہے، لیکن اس کا 25 سالہ بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ باہر سے آ کے اس کو لگا دیتا ہے کرونا. تو پھر بھی اپنے آپ کو آئسولیٹ کرے جس طرح آپ نے دیکھیں. دوسری آپشن یہ ہے کہ 100 کا 100 بندہ گھروں کے اندر سیپریٹلی آئسولیٹ ہو جائے. تو ادھر آپ 10 لوگوں کو کہہ رہے ہیں سر پھر کھانا کیسے کھائیں گے وہ لوگ، ان کے گھر میں آٹا کیسے آئے گا، اور باقی 90% کو مل جائے گا. تو میرے خیال سے یہ اس چیز کے اوپر بھی حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے. گیان چند صاحب سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب. گیان چند صاحب، یہی سوال آپ کی خدمت میں لے کے میں آ رہا ہوں. اور ایس او پیز پہ امپلیمنٹیشن کرے. جی گیان چند صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی میں سینیٹر صاحب یہ سوال لے کے آ رہا ہوں کہ وزیر اعظم کی تصویر بغیر ماسک کے، باقی سب نے ماسک لگایا ہوا بشمول آرمی چیف، کیا میسج جا رہا ہے؟ سوال نمبر 1. اور دوسرا سوال پھر وہی والا آ جاتا ہے کہ کیا ہم دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں؟ خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے بتائیے گا کیونکہ وہاں آپ کی جماعت کی حکومت ہے. دیکھیں، اگر میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کی طرف دوبارہ جانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا ہے. ہمارے جو ڈیسیشن سے لاک ڈاؤن میں کو ختم کر کے ہم نے اس کو کرونا کو ہم پھیلا چکے ہیں. اب وہ کنٹرول نہیں ہو پائے گا اتنا آسانی سے، اور اس کی ذمہ داری جو ہے نا عمران خان پہ ہی جاتی ہے. جب لاک ڈاؤن سندھ میں تھا اور سختی کی جا رہی تھی تو ان کے وزراء جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر کے اور ہمارے جو بزنس مین ان کو اکسا رہے تھے کہ آپ لاک ڈاؤن کو ختم کرو اور اپنے بزنسز کھولو. اس ٹائم پہ اگر ایک ہفتے کے لیے 15 دن کے لیے سخت ترین لاک ڈاؤن کر دیا جاتا تو شاید یہ حالات کچھ مختلف ہوتے. میں آج بائی روڈ آ رہا ہوں، پورے پنجاب سے گزر کر اسلام آباد پہنچنے والا ہوں. کہیں پہ بھی نہ ماسک نظر آ رہا ہے، نہ کوئی لاک ڈاؤن کی چیز نظر آ رہی ہے. رات کو لیٹ آورز تک بھی دکانیں کھلی ہوئی ہے.
یہ عجیب قسم کا مذاق ہے. سینیٹر صاحب پیٹرول مل رہا ہے راستے میں آپ کو؟ ہمیں اطلاعات ہیں کہ راستے میں کچھ پیٹرول کی جو طلب اور رسد کے معاملات ہیں اس کے اندر بھی تعطل آ رہا ہے. میں فیصل آباد میں موٹر وے سے نیچے اتر گیا تھا پیٹرول لینے کے لیے, تو پورے فیصل آباد میں کم از کم 10 سے 15 پیٹرول پمپس پہ میں گیا ہوں, تو وہیں پہ نہیں مل رہا تھا. کسی ایک پیٹرول پمپ پہ ملا, وہ بھی ہائی آکٹائن جو ہے وہ ڈال کر میں نکلا. ہاں راستے میں نظر موٹر وے پہ کچھ آگے پیٹرول پمپس نظر آ رہے تھے جہاں پہ گاڑیاں کھڑی تھی, لیکن فیصل آباد سٹی کی یہ صورتحال تھی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے, وہ آپ جو پہلے بات کر رہے تھے نا کہ کوئی ڈینٹسٹ پہ تبصرہ نہیں کرو, کسی کرکٹر پہ نہیں کرو, ہم نہیں کر رہے ہیں, وہ بن بھی چکے ہیں. لیکن اب جو ڈیسیشنز ہیں وہ کرکٹ میں اور ڈینٹسٹ کی طرح نہیں ہوں گے, یہ پولیٹیکل ڈیسیشنز ہوں گے. یہ پولیٹیکلی قوم کو لیڈ کرنے کے ڈیسیشن ہے. اس میں اگر کہیں کنفیوژن رہے گی جیسے ہمارے کرونا کے معاملہ میں رہی, پرائم منسٹر کی طرف ابھی بھی پتہ نہیں چل رہا ہے ان کو کہ کوئی ماہرین نہیں بتا رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے, آگے جانا ہے, یہ موت کا جو کھیل ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے. پوری قوم پریشان ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہمیں کیسے آگے لیڈ کر رہی ہے. یہ جو ایس او پیز ہے اس میں کون عمل کروائے گا؟ یہ باتیں تو بڑی کر رہے ہیں لیکن عمل تو نہیں ہو رہا ہے. جب ہمارا پرائم منسٹر ماسک نہیں پہنے گا تو باقی لوگوں کو کیسے مجبور کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ عجیب صورتحال ہے جس میں ہم سب پریشان ہیں. خدا نہ خواستہ یہ ابھی بھی اور جو بڑھ رہا ہے تو کیسے کنٹرول ہوگا؟ باقی دنیا کا تو ہم دیکھ چکے ہیں. مراد علی شاہ صاحب آج راولپنڈی میں نیب میں پیش ہو گئے, تحقیقات ہو رہی ہیں ان سے 9 کروڑ روپے کی کسی ایسی مبینہ اور ممکنہ رشوت کے حوالے سے کہ جو منسوب ہو رہی ہے ان کے نام کے ساتھ, خاص کر اس وقت کہ جب وہ وزارت خزانہ سندھ کی چلا رہے تھے. کیا ہے سر یہ معاملہ گیان چند صاحب, اگر اس پر کچھ ناظرین کو آپ بتانا چاہیں؟ بس نیب کا کام ہی یہی ہے کہ بلاتے رہو. ابھی ہمارے چیف منسٹر جو ہے بڑی ایکٹیولی وہاں پہ کام کر رہے ہیں. کرونا کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا کام کیا, ایکٹیولی اس کو فیس کرنے کے لیے کام کیا. وہ ذرا پاپولرٹی ملکی ہے تو اس کو ڈیفیم کرنا تو نیب کا بنتا ہے نا. اچھا, ڈیفیم کرنا چاہتی ہے اور کچھ نہیں ہے. وہ جو چینی کا کیا بنا, آٹے کا کیا بنا, دوائیوں کا کیا بنا, باقی سب کیسز ایک طرف ہے, مخالفین کی طرف. ابھی شہباز شریف کے پیچھے جو گئے تھے کیا مقصد تھا؟ وہ کورٹس میں آ رہے ہیں, وہ کورٹس کو جوابات دے رہے ہیں. تو یہ ایک مہم ہے نیب نیازی کی, وہ چلتی رہتی ہے. اس میں سی ایم کے خلاف بھی ایک کوئی ڈرامہ بنا دیا ہے, وہ چلے گا. عثمان سعید بصرہ صاحب سن سکتے ہیں میری آواز؟ جی عثمان سعید بصرہ صاحب, کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی بصرہ صاحب, ایک تو وہی سوال آ گیا آپ کے پاس کہ خان صاحب نے بغیر ماسک کے تصویر ہے ان کی, باقی سب کا ماسک لگا ہوا ہے, کیا میسج جا رہا ہے پاکستان کے عوام کو؟ اس کا جواب ضرور دیجیے گا. اور پھر دوسرا یہ کہ مراد علی شاہ صاحب کی جو مبینہ رشوت کی تحقیقات ہیں, یہ راولپنڈی میں ان کو بلایا ہے آپ نے, سندھ سے ہمارے تعلق رکھتے ہیں معزز سینیٹر, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے تھے وہاں پر کووڈ کے حوالے سے, تو ان کو شرمندہ کرنے کے لیے, ان کو رگڑنے کے لیے آپ نے یہاں بلا لیا ہے. تو اس کا بھی ذرا کچھ جواب تو دیجیے پلیز. اب میں سینیٹر گیان چند صاحب سے مؤدبانہ صرف گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ گیان چند صاحب دیکھیے, الٹیمیٹلی ٹھیک ہے کہ آپ سینیٹر بنے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی آپ کا ایک رجحان ہے, لیکن خدا کے لیے سچ بولنا بھی شروع کر دیجئے. کوئی کچھ نہیں ہوگا, آپ کا قد بڑا ہوگا, کیونکہ ایک نازک مسئلہ ہے, اس سے ہم سیاست کر نہیں رہے. کیونکہ پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ نے اس کے اوپر پالیٹکس نہیں کرنی, ورنہ فگرز یہ بتا رہے ہیں, سٹیٹس یہ بتا رہے ہیں کہ سندھ کے اندر جو زبردست کام ہوا ہے نا جی, زبردست کام ہوا ہے, اس کے اندر جو دست و گریبان ہے نا ہر چیز, اس کا ہمیں علم ہے. کتنا بڑا صوبہ ہے, کتنی بڑی آبادی ہے ایز کمپیئر ٹو پنجاب, وہاں پہ نمبر آف کیسز کیا ہیں. جس حکومت کو میں چھوٹی سی بات کر کے بصرہ صاحب میں آپ کے پاس ہی واپس آ رہا ہوں, لیکن ایک مختصر وقفے کے بعد.
وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اختتامی مراحل کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں پروگرام کے. ناظرین, آج سے 36 برس قبل 1984 جون کا مہینہ تھا اور یہی تاریخیں تھیں. ایک بہت ڈرامائی صورتحال پیش آ چکی تھی پڑوسی ملک بھارت میں. بھارت کے صوبہ پنجاب, جو کہ سکھ برادری کی اکثریتی علاقہ سمجھا جاتا ہے, اس وقت بھی تھا اور ابھی بھی ہے, وہاں پر امرتسر دربار صاحب, جو کہ گولڈن ٹیمپل کے نام سے سکھوں کا مقدس ترین بھارت میں مقام سمجھا جاتا ہے, وہاں پر ایک زیر قیادت سن جرنیل سنگھ بھنڈرا ایک نوجوان رہنما تھے سکھوں کے, جو کہ خالصتان کی تحریک کو لے کر چل رہے تھے, اور وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ بھارت ایک سیکولر ملک ہونے کے نعرے پر بنا تو ضرور ہے, لیکن وہاں پر انتہا پسند ہندوتا کے علاوہ شاید کسی اور مذہب کے پیروکاروں کے لیے امن اور شانتی ہو نہیں سکتی. تو اس بات کو لے کر سن جرنیل سنگھ بھنڈرا نے تقریباً آج سے 36 برس قبل آزادی کی تحریک کا آغاز کیا. انہوں نے اپنا پایہ تخت, جس کو اکال تخت کا نام دیا گیا مذہبی اعتبار سے, وہ گولڈن ٹیمپل امرتسر میں قائم کیا, اور ایک عرصے تک وہاں پر وہ اپنے قریبی رفقا کے ساتھ موجود رہے. بالآخر بھارت کی افواج نے, اس وقت اندرا گاندھی وزیر اعظم تھیں, انہوں نے ایک آپریشن کنڈکٹ کیا, آرمی آپریشن کنڈکٹ کیا, اور تقریباً 480 کی تعداد میں سن جرنیل سنگھ بھنڈرا اور ان کے 480 حامیوں کو وہاں محاصرہ کر کے گولیوں سے اور راکٹوں سے بھون دیا. اور اس حملے میں, اس آپریشن بلو سٹار کے اندر, جو مقدس ترین مقام ہے سکھ برادری کا گولڈن ٹیمپل, وہ بھی بری طرح سے متاثر ہوا تھا. تو آج 36 سال مکمل ہو رہے ہیں اس واقعے کو. بھارت کی صورتحال آج بھی ویسے ہی ہے, گو کہ آج سن جرنیل سنگھ بھنڈرا تو نہیں ہیں, لیکن سن جرنیل سنگھ بھنڈرا نے جس ہندوتا کے فلسفے کے خلاف آواز بلند کی تھی, آج وہ اپنی تمام تر کراہیت کے ساتھ سر اٹھا کے کھڑا ہوا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان سعید بصرہ صاحب. میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر اگر آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں. جی عثمان سعید بصرہ صاحب سے میرے رابطے میں کوئی دشواری ہے. رانا احسان افضل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, نوجوان ہیں, شاید اس وقت آپ پیدا بھی نہ ہوئے ہوں, لیکن یقیناً آپ نے تاریخ پڑھی ہے اس خطے کی, اور اس وقت جو بھارت تمام تر خلاف ورزیاں کر رہا ہے انسانی حقوق کی, کشمیر میں عمومی طور پر اور بھارت میں, تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے اس پہ؟ دیکھیں, میں تو بلیو کرتا ہوں کہ ایک قوم کا کیریکٹر جو ہے اس کا تعین اس سے ہوتا ہے کہ وہ قوم اپنی مائنورٹیز کو کیسے ٹریٹ کرتی ہے. صحیح. ایک ٹالرنٹ قوم جو ہوتی ہے وہی ترقی کی راہ پہ چلتی ہے, اور بدقسمتی سے انڈیا جو ہے, اور خاص طور پہ جو مودی حکومت جو ہے, اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک ریسسٹ اور ایک نیشنلسٹک جو ہے وہ حکومت ہے. جس طرح سے انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ ظلم کیا, ان کی ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرتے جا رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں. یعنی کہ کرونا کا لاک ڈاؤن تو ہمیں محسوس اتنا مشکل ہوا, آپ سوچیں کہ کشمیری 6 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کے اندر ہے. صحیح. اسی طرح کرونا کو یوز کرتے ہوئے جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا گیا, اٹ از ہائیلی کنڈیمیبل. تو جو مائنورٹیز جو ہیں وہ جو ہوتی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک قوم کی پرائیڈ ہوتی ہیں, اور ان کو ایکول رائٹس دینا اور ان کو ایکول اپرچونٹیز دینا یہ ہر حکومت کا فرض ہوتا ہے. اور اگر اس فرض میں وہ فیل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف میں وہ حکومت جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے. اور پاکستان میں بھی چیلنجز ہیں. کوشش ہر حکومت کی یہی ہونی چاہیے ہے کہ جو سٹیزن ہوتا ہے اس کو برابر کے جو ہے وہ حق دیے جائیں, رائٹ دیے جائیں, اس کو محسوس نہ ہو کہ وہ بیڈ ٹریٹ یا مس ٹریٹ ہو رہا ہے. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں بھی یہ جو آؤٹ برسٹ آیا ہے, یہ جو بلیکس کے اگینسٹ, وہ یہی ہے کہ ایک چیز ابل رہی تھی بڑے عرصے سے. وہاں میں یہ نہیں کہوں گا کہ امریکہ از اے ریسسٹ سوسائٹی, ناٹ ایٹ آل. وہاں بڑے ٹالرنٹ لوگ ہیں, بڑے ہاں, لیکن بہرحال فالٹ لائن تو ہے امریکہ کے اندر ریسزم, کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے, مجھے تیزی سے آگے بڑھنا ہے. سینیٹر گیان چند صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر صاحب, ہندوتا کے فلسفے کو لے کر جس قسم کی انتہا پسندی مودی صاحب کر رہے ہیں, یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. 36 برس ہو گئے سن جرنیل سنگھ بھنڈرا اور ان کے حامیوں کے قتل عام کو. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اور آپ کی جماعت؟ یہ میں آپ سے بھی چاہوں گا کامنٹ اس پہ کوئک, اور میں عثمان سعید بصرہ صاحب کو بھی اسی حوالے سے ان سے کامنٹ لینا چاہوں گا. جی گیان چند صاحب, سینیٹر. جی دیکھیں, انڈیا کو جو جب بنا اور سیکولر جو ان کا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا,
किसी हद तक उस पे अमल हो रहा था। अच्छा। जैसे आपने जर्नैल सिंह के वाक़े का, ये सिखों का कि रिलीजियस प्लेस है, वो किसी भी मुल्क में हो, कहीं पे भी हो, रिलीजियस प्लेसेस का अपनी एक एहतराम होता है। हाँ। जो बाकी अपने पड़ोसियों के या साथ रहने वालों के रिलीजन का एहतराम नहीं करता है, वो शायद अपने रिलीजियस जगह का भी एहतराम ना कर पाए। दुरुस्त। तो बहुत वहाँ पे जो वो ज्यादतियाँ हुई सिखों से हुई, और आज का जो सिलसिला है, स्पेशली आज की तारीख में जो हिंदुत्व का जिसको बुरी तरह से हिंदुस्तान पे इम्पोज किया जा रहा है, वो उसने तो पूरा उसके सेक्युलरिज्म का, उसके कॉन्स्टिट्यूशन का चेहरा ही बिगाड़ दिया है। कश्मीर में क्या हो रहा है, वहाँ के दलित से क्या हो रहा है, वहाँ के मुस्लिम के साथ क्या हो रहा है, क्रिश्चियंस के साथ क्या हो रहा है, आए दिन अखबारात भरे हुए हैं। किस किस्म का एटीट्यूड वहाँ पे रखा जा रहा है, कोई रियासत नजर नहीं आ रही है। एक मोदी है जो नफरत की पॉलिसी से भरे हुए इंडिया में हिंदुत्व का राज पैदा कर रहा है, हम पे अमल करना चाहते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि वहाँ पे काफी लोग जो है इस हिंदुत्व को नहीं मान रहे हैं, बाकी अकलियतों का साथ दे रहे हैं। सही। लेकिन ये तो थ्रेट जो हमारे यहाँ टेररिज्म है उसको सपोर्ट कर रहा है। इंडिया में वो टेररिज्म इंतहा पसंदी बढ़ रही है। ये पूरे खित्ते के लिए अफसोसनाक सूरत हाल है। फिर बॉर्डर हमारे पे जो रोजाना जिस किस्म की हरकतें हो रही है, और हमारे आर्मी के जवान, हमारे शहरी जिस तरह से शहीद किए जा रहे हैं, ये एक जुनूनियत है जो पूरी इंसानियत के लिए चैलेंज बना हुआ है। इस खित्ते के लिए तो यकीनन चैलेंज बना हुआ है। चाइना के साथ भी उनके मरासम नहीं बन रहे हैं, और उसके साथ भी वो जंग की पोजीशन में, पाकिस्तान से तो पहले दिन से दुश्मनी पे है। तो मैं समझता हूँ कि इंसानियत का वहीं पे कत्ल हो रहा है, जिसके लिए आज दुनिया की आंखें खोलनी चाहिए। ठीक है। उस्मान सईद बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बसरा साहब, जनरल बाबर इफ्तिखार DG ISPR की भी एक हालिया रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, जिसके अंदर उन्होंने इस बात को बहुत ज़ोर देकर कहा कि भारत इस वक्त इस्लामोफोबिया का एक मरकज़ और महवर बना हुआ है, और इस्लामोफोबिया के हवाले से जिस किस्म की डिसइंफॉर्मेशन वो फैला रहा है इस खित्ते में और दुनिया भर में, उसको काउंटर करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 36 बरस पूरे हो रहे हैं आज सिखों के कत्लेआम के ऊपर। भारत में किस तरह से देखते हैं आप इस सारे मामले को? देखिए रज़ा भाई, एक तो वक्त ने साबित कर दिया कि जो सियासी शोबदाबाजी और अल्फाज का हेर फेर जो तकसीम हिंदुस्तान के वक्त जब यहाँ से अंग्रेज जा रहा था, तो जो गांधी साहब, जिनको एक बहुत बड़ा महात्मा गांधी के तौर पर पेश किया, पोर्ट्रे किया जाता है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, इन लोगों को मालूम था कि अगर इन्होंने ये पॉलिटिकल स्टंट ना खेला सेकुलरिज्म का, कि भारत जो है, महाभारत जो है एक सेकुलर एक मुल्क होगा, तो यहाँ पे मुसलमान तो पहले ही पाकिस्तान के तौर पे एक नारा लगा चुके हैं, तो यहाँ पे सिख हैं, ईसाई हैं, दलित हैं, तो ये तो हम एक बड़ी हुक्मरानी के लिए खिता जो तलाश कर रहे हैं वो नहीं मिल सकेगा। वक्त ने साबित किया कि ये पॉलिटिकल स्टंट था, और ये जो ही वक्त गुजरा और इनकी सरहदें मजबूत हुई, तो इन्होंने जो लोकल कम्युनिटीज थी, जिनको इन्होंने सेकुलरिज्म के नारे पे इकट्ठा किया था, उन्हीं पे जुल्म और जबर के वो पहाड़ तोड़े हैं कि इनका जो एक नकाब हुए हैं बुरी तरह से। आप देखें कश्मीर हो, यहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब उस्मान सईद बसरा साहब। दामन वक्त में गुंजाइश खत्म हुई। मेहमानों का बेहद शुक्रिया। कोविड के हवाले से जैसे जैसे सूरत हाल आगे बढ़ रही है, एहतियात के तकाजे और ज़्यादा ज़रूरी होते जा रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। बशर्ते सेहत व ज़िंदगी। ख़ताम हफ्ता के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। जी पाकिस्तान के लिए।